अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फौज पाक अफगान बॉर्डर पर भारतीय दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान भारत के कई ठिकाने दहशत गर्दों के तबाह कर दिए गए हैं। दर्जनों भारतीय जो ट्रेनिंग याफ्ता या तरबियत याफ्ता भारतीय दहशत गर्द थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या उन्हें मार दिया गया है। अब एक ताज़ा वाक़या सामने आया है कि पाकिस्तान की फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर पाक अफगान बॉर्डर पर भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है, जिसमें 2 दहशत गर्द मारे गए हैं और एक गिरफ्तार भी हुआ है। शुमाली वज़ीरिस्तान और पाकिस्तान के अंदर बड़े हमले करने की प्लानिंग की जा रही थी। पाकिस्तान की फौज की जानिब से कहा जा रहा है कि दहशत गर्दों का यह मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। आप जानते हैं भारत अफगानिस्तान के अंदर रुसवाई को देखकर पाकिस्तान की सरहदों को इंतशार का शिकार करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाना चाहता है, सियासी माहौल को कशीदा करके और इसी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तिआल अंगेजी को बढ़ाकर पाक अफगान सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर और मुख्तलिफ दीगर सरहदों पर इश्तिआल अंगेजी को बढ़ाकर भारत की ख्वाहिश यह है कि पाकिस्तान को सबोताज किया जाए, पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह भारत की हर साजिश को नाकाम बना रही हैं। इसके अलावा नज़ीर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर सिखों के लिए खोल दिया है। कोरोना वबा की वजह से करतारपुर कॉरिडोर को बंद किया गया था, लेकिन अब एहतियाती तदाबीर के साथ करतारपुर कॉरिडोर को सिखों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन भारत की जानिब से सिखों को वीजे जारी नहीं किए जा रहे हैं, उन्हें करतारपुर आने से रोका जा रहा है। भारत को खतरा है कि पाकिस्तान खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट कर रहा है। सिख जो भारत से पाकिस्तान आएंगे तो वह खालिस्तान तहरीक के हवाले से नया बयानिया लेकर वापस जाएंगे और इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर सिखों की तहरीक उरूज पर है। रेफरेंडम करवाया जा रहा है खालिस्तान तहरीक के हवाले से। भारत के अंदर से सैकड़ों सिखों को खालिस्तान तहरीक के नाम पर गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत को खतरा है कि भारत के अंदर जो आज़ादी पसंद तहरीकें चला रहे हैं उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। अगर सिख भी पाकिस्तान आए तो वो फिर आज़ादी की तहरीक लेकर लौटेंगे, जिससे भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन असली काम आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि भारत के अंदर इस वक्त किसानों की तहरीक उरूज पर है। भारत की रियासत पंजाब है जहां सबसे ज्यादा किसान सड़कों पर हैं और वह मुतालबा कर रहे हैं मोदी हुकूमत के से इस्तीफे का। मोदी हुकूमत के काले कवानीन से मुतासर हैं। 70 से ज़ायद किसान अब तक गुज़श्ता 4-5 महीनों के दौरान खुदकुशियां कर चुके हैं। भारत की अंदरूनी सूरत हाल ये है कि वहां पर गैंग रैप बढ़ रहे हैं और इसी तरह से ज्यादती के केसेस हो रहे हैं। अपोजिशन और मोदी के दरमियान झड़प जारी है, जबकि किसानों की तहरीक उरूज पर है और करप्शन की वजह से, गुर्बत की वजह से, कोरोना की वजह से गोया हर तरफ से भारत अंदरूनी मसाइल का, बैरूनी मसाइल का शिकार है। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम जारियत की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। लेकिन नाज़रीन काम, मेरे अल्लाह का वादा जरूर पूरा होगा कि कश्मीरी जो मजलूम हैं उनको निजात मिलेगी और भारत को जल्द भारत का जो अंजाम है वो इबरतनाक होगा। बहरहाल नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने जाली ऑपरेशन में 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहिदीन के हमलों में 2 भारतीय फौजी भी जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा मोदी दहशतगर्द की बीजेपी जमात ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए ऐलान कर दिया है और बीजेपी की जानिब से अपनी जमात के कौंसलर मुंतखब करवाने की कोशिश की जा रही है ताकि मकबूजा कश्मीर की हैत को, शनाख्त को तब्दील किया जाए। लेकिन नाज़रीन काम, जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं उनके हमले बढ़ेंगे और उन्होंने हमलों का ऐलान किया है कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत डोमिसाइल जारी करके बल्दियाती इंतखाबात करवा के मनपसंद लोगों को लगाकर वहाँ की कश्मीरियों को नुकसान पहुँचा रहा है, इन सब लोगों के खिलाफ अब कश्मीरी हमला करेंगे, मुजाहिदीन हमला करेंगे। अब तक की इतलात ये है कि गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान कम अज़ कम 15 से ज़ायद बीजेपी के कारकुन, यहाँ तक के अहलकार जो उनकी जमात के लोग थे, सीनियर लोग थे, कश्मीर के अंदर उनको कत्ल किया जा चुका है और अब भी वहाँ बड़े पैमाने पर बीजेपी के खिलाफ मुजाहिदीन हमलों की तैयारियां कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं मकबूजा कश्मीर से कि पाकिस्तान के खिलाफ
خلاف مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ LOC پر حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ کشمیر سیکٹر سے بھارتی فوج کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پر شیلنگ کریں، بمباری کریں، حملے کریں، نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کریں۔ یہی وجہ ہے پاکستان کی فضائیہ کی موومنٹ میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کی جو LOC پر فوج ہے وہ ہائی الرٹ ہے، اور انہیں بھرپور جواب دینے کا حکم بھی دیا جا چکا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ اور کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے امریکہ سے مدد مانگی ہے چین کے خلاف ہے، اور امریکی جنگی جہاز بھارتی مدد کو پہنچے ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کام اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل اور امریکی فوج بھی بھارت کے اندر موجود ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے خفیہ طور پر اسرائیلی فوجیوں کو مقرر کر دیا گیا ہے، بھیج دیا گیا ہے۔ اسرائیلی جنگی جہازوں کو، ڈرون طیاروں کو بھی لائن آف کنٹرول پر پہنچایا گیا ہے، اور امریکی جنگی جہاز بھی بھارت کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ جبکہ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ خاموش طریقے سے LAC پر جو تنازع ہے اس حوالے سے کمپین چلا رہے ہیں، فوج کے ساتھ خفیہ میٹنگز کر کے بھارت کو نیچا کرنے کے لیے، بھارت کو کمزور کرنے کے لیے تمام تر بریفنگ لے رہے ہیں، اور خود شی جن پنگ بھارت کے ساتھ جو تناؤ یا کشیدگی جنگ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت کے اندر اس وقت تذبذب ہے، بھارت پریشان ہے، کنفیوژن ہے وہاں پر کہ کس طرح سے چائنا کو جواب دیا جائے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 3000 مربع کلومیٹر کا علاقہ چائنا اب تک بھارت سے چھین کر چیک پوسٹیں اور فوجی چھاؤنیاں بنا چکا ہے، جبکہ سلیگوری کوریڈور اور بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں میں علیحدگی پسندوں سے رابطے بھی ہیں، وہاں پر چائنیز جو فوج ہے اس کی موومنٹ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات یہ ہیں کہ امریکی تھنک ٹینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی سے پاکستان زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ چین کی بجائے پاکستان کے ساتھ بھارت کی جنگ اور لڑائی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ چائنا بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن آج کام اتنی حقیقت ضرور ہے کہ بھارت کی اشتعال انگیز کارروائیوں کا جواب دینا ہوگا، انہیں ختم کرنا ہوگا۔ چائنا پاکستان سے مل کر مشترکہ طور پر مشاورت سے بھارت کو کاؤنٹر کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد پوری دنیا بھارت کی دہشت گرد حکومت کا خاتمہ دیکھے گی۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین کام افغانستان کے اندر بین الافغان مذاکرات کے حوالے سے اس وقت تشویش پائی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے افغانستان زلمے خلیلزاد دوحہ کے اندر موجود ہیں، جہاں ان کی طالبان لیڈروں سے اور کابل انتظامیہ کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں رہنماؤں سے، دونوں مذاکراتی ٹیموں کے جو سربراہان ہیں ان سے اور دونوں فریقین سے امریکی صدر کے مشیر نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اتفاق کریں اور بین الافغان مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں۔ یہی وجہ ناظرین کام طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ رواں ہفتے کوئی بڑی پیش رفت مذاکرات کے حوالے سے ہو سکتی ہے، اور طالبان کا دعویٰ ہے کہ اسلامی نظام حکومت ہوگی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور افغانستان کے آئین میں تبدیلی ہوگی فقہ حنفی کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق افغانستان کے جو عوام کے مسائل ہیں یا سسٹم ہے اسے چلایا جائے گا، جس پر کابل انتظامیہ کو شدید تحفظات ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام رات گئے طالبان کی بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں، مختلف صوبوں کے اندر 40 کے قریب کابل فوجی مار دیے گئے ہیں اور کئی زخمی بھی کیے گئے ہیں، بھاری جنگی ساز و سامان بھی قبضے میں لیا گیا ہے، طالبان کی ویب سائٹ کے دعویٰ کر رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کام افغانستان کی انتظامیہ کی جانب سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ 24,000 پولیس اہلکاروں پر مشتمل جو پولیس کا یونٹ ہے اسے اب لوکل فوج کے اندر ضم کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت کابل حکومت شدید مسائل کا شکار ہے، اشرف غنی اور عبداللہ میں اختلافات ہیں، پھر وہاں پر کرپشن کی وجہ سے فوج کو جو امداد ملتی ہے یا پیسے ملتے ہیں یا بجٹ ہوتا ہے اس میں بھی کمی کا سامنا ہے۔ لیکن بہرحال افغانستان کے اندر طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کے 28 صوبوں کے اندر گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے ہے۔ ناظرین کام فرانس کے صلیبی عیسائی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو، اسلام کو شدید ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ فرانسیسی صلیبی صدر ایمانوئل میکرون نے مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کے اندر بحرانوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اسلام کو تمام کے تمام مسائل کی جڑ قرار دیتے ہوئے فرانسیسی صدر نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں جو مسلمانوں کی مذہبی آزادی ہے فرانس کے اندر، جس کی وجہ سے وہ دہشت گردی کے حملے کرتے ہیں، اس کے لیے قوانین لا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو آزادانہ طریقے سے فرانس کے اندر نمازیں پڑھنے کی، حجاب لینے کی، خواتین کو بالخصوص اور اسی طرح سے دیگر اسلامی قوانین پر، اسلامی شعائر پر عمل کرنے کی اجازت
اجازت نہ ہوگی۔ ناظرین کرام، فرانسیسی صدر کے اس متنازع بیان پر ترکی کے مفتی اعظم نے شدید رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ فرانس کے صلیبی صدر اس وقت مذہبی جنگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، صلیبی جنگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں۔ اسلام بحرانوں کا ذمہ دار نہیں بلکہ بحرانوں کے حل کا واحد راستہ ہے، جبکہ صلیبی اس وقت چاہتے یہ ہیں کہ دنیا کے اندر بدامنی ہو، اور وہ صلیب کے نام پر مختلف ملکوں میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں جس کی ترکی اجازت نہیں دے گا۔ جبکہ ناظرین کرام، دنیا بھر کے دیگر علماء کرام کی جانب سے بھی فرانسیسی صدر کے اس بیان کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت صلیب کے نام پر فرانس یورپ کو لیڈ کرنا چاہتا ہے، یورپ کے ملکوں کو، 27 ملکوں کو اکٹھا کر کے ترکی پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور مسلمان ملکوں پر دوبارہ سے استعماری دور کی طرح قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے مسلمانوں کو، پاکستان کو ترکی کا ساتھ دینا چاہیے، متحد ہو کر یہ جنگ لڑنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی، آذربائیجان اور آرمینیا سے ہے۔ ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 7ویں روز بھی جنگ جاری ہے۔ آذربائیجان کی جانب سے آرمینیا کے صلیبی عیسائیوں کے کئی فوجی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ ناظرین کئی فوجی بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ کئی سے مراد سینکڑوں فوجی ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور آذربائیجان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کئی مقبوضہ علاقے آرمینیا کے صلیبیوں سے 30 سال کے بعد آزاد کروا لیے گئے ہیں، جبکہ اس وقت قراباغ کے اندر بڑے پیمانے پر جھڑپیں جاری ہیں اور ترک فوجیں آذربائیجان کی شانہ بشانہ لڑ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردگان کو دھمکی دی ہے فرانسیسی صدر نے، جس کے خلاف ترکی نے کہا ہے کہ وہ آذربائیجان کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، جبکہ روس کے صدر پیوٹن بھی آرمینیا کے عیسائی وزیر اعظم سے 6 دنوں کے اندر 3-4 بار رابطہ کر چکے ہیں، اور روسی درندے بھی آرمینیا کے صلیبیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اب یونان کی جانب سے، دیگر یورپی ممالک کی جانب سے بھی آرمینیا کے صلیبیوں کی مدد کے لیے جنگجوؤں کو روانہ کیا جا رہا ہے، جس سے یہ جنگ طویل ہو سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام، ضروری ہے کہ پاکستان بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہو اور ترکی کی مدد کی جائے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ یورپ جتنی چاہے پابندیاں لگا لے، دھمکیاں دے دے، لیکن اپنے حقوق کا تحفظ وہ جاری رکھیں گے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ نیٹو کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ اس وقت انقرہ پہنچ رہے ہیں تاکہ ترکی کو سمجھا کر قائل کیا جائے کہ آذربائیجان کو سمجھایا جائے اور آرمینیا کے علاقوں پر جو قبضہ ہے اسے روک دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران بھی آرمینیا کی صلیبی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عربوں کے ساتھ اسرائیل کی ڈیل کے بعد، معاہدے کے بعد، فلسطینیوں پر مسجد اقصی پر یہودیوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تازہ جھڑپ کے اندر 15 فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 5 اسرائیلی فوجی بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مسلسل ناظرین فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس وقت عربوں کی اس ڈیل پر مذمت کر رہے ہیں، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طیب اردگان نے جو کل بیان دیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ بیت المقدس ان کا شہر ہے اور وہ اپنے شہر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور وہ بیت المقدس شہر ہی کے باسی ہیں۔ 4 صدیوں تک بیت المقدس پر، فلسطین پر عثمانیوں نے، ترکوں نے حکومت کی ہے، لہٰذا اب وہ ترک ہی سے آزاد کروائیں گے۔ اس بیان پر ناظرین کرام اسرائیلی میڈیا واویلا مچا رہا ہے، سیخ پا ہو چکا ہے اور شور مچایا جا رہا ہے کہ اردگان اب اسرائیل کے خلاف اعلانیہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردگان فلسطین کے حق میں مسجد اقصی کی آزادی کے لیے بڑے پیمانے پر پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبے کر رہے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی اور بحر متوسط کے اندر ڈرلنگ اور گیس اور پیٹرول کے ذخائر کو تلاش کرنا، یہ اسرائیل کا سیاسی اور اسی طرح سے معاشی محاصرہ ہے جو جاری ہے، اور ترک صدر رجب طیب اردگان آنے والے دنوں میں فلسطین میں عملاً فوجیں بھی داخل کر سکتے ہیں، اور فلسطین کی قیادت اس وقت ترکی سے مکمل حمایت حاصل کر کے مالی مدد بھی لے رہی ہے اور دیگر معاشی سیاسی فوائد بھی لے رہی ہے، اور ترکی وہاں پر بڑے پیمانے پر اثر و رسوخ بھی قائم کر چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ جرمنی کی جانب سے حزب اللہ پر پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ یورپ کے اندر حزب اللہ کی جو تنظیم ہے اس کے ذریعے سے دہشت گردی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر سیاسی بحران کشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر جو بینی گینٹس کی جماعت ہے، بلو اینڈ وائٹ پارٹی، اس کی بھی کافی سیٹیں ہیں اور ان کی جماعت بھی کابینہ کے اندر شامل ہے۔ ایک وزیر بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے مستعفی ہو گئے ہیں نیتن یاہو کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے، اور جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے کافی
اسرائیلی غصے میں ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کیسز کورونا کے رپورٹ ہو رہے ہیں، جس کے بعد نیتن یاہو کی حکومت گرانے کے لیے جو احتجاج ہے وہ وسعت اختیار کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، شام کی بشار الاسد فوجوں نے گولان پہاڑیوں کے قریب اور اسرائیلی سرحد کے قریب جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ شام کی جانب سے کہا جا رہا ہے، بشار الاسد کی جانب سے، کہ وہ اسرائیل سے گولان پہاڑیوں کا قبضہ واپس لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بشار الاسد کے درپردہ اسرائیل کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ شام پر اسرائیلی قبضہ کروا چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایک تازہ رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سوڈان سے، صومالیہ سے اور دیگر افریقی ممالک سے سینکڑوں جنگجوؤں کو یمن پہنچایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب UAE اس کے لیے مالی سپورٹ کر رہا ہے اور لوگوں کو خرید کر یمن کے اندر پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں پر اور یمنی لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 5 لاکھ کے قریب یمنی اس وقت اس جنگ کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں 6 سالوں کے اندر، اور اتنے ہی لوگ زخمی بتائے جاتے ہیں۔ دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ سوڈان کی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ نے انہیں وعدہ دلایا ہے کہ وہ دہشت گرد ممالک کی فہرست سے سوڈان کو نکال دیں گے، اور اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈیل اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ سوڈان کے اندر حکومت کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر احتجاج اور مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور یورپ سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کل کورونا وائرس کا شکار ہو چکے تھے، اب ان کا فوجی ہسپتال کے اندر علاج جاری ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ہسپتال کے اندر سے اپنی حکومتی معاملات کو جاری رکھیں گے، جبکہ امریکی ماہرین اور تجزیہ کار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے کورونا وائرس کا شکار ہو کر الیکشن میں کامیابی کے لیے ایک طرح سے فائدہ لیا گیا ہے، اور کورونا وائرس کی وجہ سے ٹرمپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، جبکہ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں اور انہیں کوئی کورونا لاحق نہیں ہوئے ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، امریکی سیاست کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے خونی انتخابات ہو سکتے ہیں، فسادات ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کو ہرانے کے لیے پینٹاگون فوج متحرک ہے۔ دوسری جانب یورپی ممالک اور برطانیہ کے درمیان بریکسٹ پر بڑی لڑائی جاری ہے۔ برطانیہ پر یورپی ممالک نے پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں، جبکہ برطانیہ نے یورپ کے ساتھ تجارتی تعلقات یا معاہدے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے یورپ کے ممالک متحد ہو کر مسلمان ملکوں پر چڑھائی کیا کرتے تھے، عراق کو، افغانستان کو، شام کو تہس نہس کر دیا گیا، لیکن اب اللہ ان یورپ کے بدماشوں سے انتقام لے رہا ہے اور ان کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے اور ان کی طاقت کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور مسلمانوں کا غلبہ ایک دن ضرور ہوگا، اور پورا یورپ، پوری دنیا کے اندر اسلام ہی سب سے بڑا مذہب ہوگا اور اسلام ہی اور مسلمانوں ہی کی حکومت ہوگی۔ بہرحال ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔